साहिब सदर ज़ीवकार उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज हम सब हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दावत पर एक बाबरकत मजलिस व महफिल में मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मजलिस को बाबरकत बनाए और इसमें शिरकत करने वालों को अजर अज़ीम अता फरमाए। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना नईमुद्दीन दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाया चाहते हैं। यकीनी तौर पर वो आप हजरात के सामने खिताब भी फरमाएंगे, वाज़ भी फरमाएंगे और नसीहतें भी फरमाएंगे। हज़रत मौलाना ने आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे हुक्म दिया, मैं उनके हुक्म की तामील में हाजिर खिदमत हूँ। मौलाना अब्दुल खबीर साहब, मौलाना अब्दुल गफूर नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद सगीर साहब, मौलाना नसीर साहब, जनाब अफजल ख़ान साहब और हमारे बहुत मोहतरम अलहाज हाफिज़ मेहताबुद्दीन साहब ईद मजदुहुम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रात मोहतरम, ये दीन की मजलिस है, दीन की महफिल है। हम मुझसे कबल मौलाना आपके सामने बहुत कीमती ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं भी इंतहाई इख्तिसार से अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। आज इस मदरसे में हदीस की वो किताब जिसे हम बुखारी शरीफ कहते हैं, उसका दरस होगा, उसके हवाले से वाज़ होगा, तकमील होगी। हमने बुजुर्गों से एक बात सुनी, जब एक नौजवान आलिम दीन बनता है तो एक फ़र्द तैयार होता है। बच्ची आलिमा बने तो फ़र्द नहीं, पूरा ख़ानदान तैयार होता है। बड़ी खुशी की बात है, इस मदरसे में बच्चियां पढ़ रही माशाअल्लाह। हमारी उनके लिए दुआ होगी कि अल्लाह उन्हें आलिमा, फाजिला, आबिदा, जाहिदा, साजिदा, शाकिरा बनाए। नबी की अज़वाज और नबी की बेटियों के नक्शे कदम पर चलने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। आज के दौर में दीनी मदारिस को गनीमत समझें कि जो बेसरो सामानी के आलम में दीन इस्लाम की इशाअत का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि ये ज़िक्र, ये कुरान मजीद हमने उतारा है, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मा है। अब कुरान की दो किस्में हैं, एक कुरान मजीद जो 30 पारों में है, एक कुरान अहादीस की सूरत में है। अल्लाह ने इस कुरान की भी हिफाजत अपने ज़िम्मा ली है। नबी के अक़वाल, नबी के अफ़आल, नबी के आमाल, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा लिए हैं। आज पूरी दुनिया में पूरी इंसानियत पर अगर आप नज़र डालें जो आज कहीं आपको पहली किताबों का हाफिज नहीं मिलेगा, उसका कारी नहीं मिलेगा। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये किताबें बहुत मशहूर हैं, आसमानी किताबें हैं। पूरी दुनिया पे नज़र डाल लीजिए, आपको उन किताबों का कच्चा पक्का हाफिज भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इस दीन की हिफाजत अपने ज़िम्मा ली, उसमें कुरान आता है, अहादीस आती है, मुकम्मल दीन है, ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मा लिया है। इसकी हिफाजत आज तक इसकी हिफाजत हो रही है और हमारा ईमान है कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक इसकी हिफाजत होती रहेगी। हज़रात मोहतरम, इसकी हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया ये दीनी मदारिस है। जिन दीनी मदारिस में सुबह के वक्त बच्चे और बच्चियाँ उठकर कुरान खोलते हैं, सबक याद करते हैं, फिर उस वक्त अल्लाह की रहमतों का ख़ास नुज़ूल होता है। ये मदारिस जिनमें उलमाए किराम ने मेहनत की, अकाबरीन ने मेहनत की, आज हमारे हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब और उनके रफ़क़ा मेहनतें करने में लगे हुए हैं।
دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کی چار اطراف سے حفاظت فرمائے۔ بڑی توجہ کا طالب ہوں، بہت اختصار سے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ دین متین اللہ کا پسندیدہ دین ہے جسے دین اسلام کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری دین ہے، اور اللہ نے بھیجا بھی اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آقا کا جب بھی نام آئے تو بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی میں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ یہ درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان میں بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کتنی بڑی ذات تھی، شیخ الہند سے پڑھا ہے، پھر حدیث پڑھانے کے میدان میں اترے ہیں۔ اللہ نے اتنا علم اور حافظہ دیا ہوا تھا کہ کتاب کو جب دیکھ لیتے تھے تو کتاب ازبر ہو جاتی تھی، زبانی یاد ہو جاتی تھی، اتنا حافظہ مضبوط حافظہ تھا۔ اور یاد رکھیے یہ حافظہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ آپ اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے علماء کرام کا اس حوالے سے تجربہ ہے، بعض لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ یا بچی قرآن کے حافظ یا حافظہ بن جائے، لیکن آپ یقین مانیں گے کہ بچہ حافظ نہیں بن سکتا، لیکن پروردگار کی شان دیکھیں، اللہ جس کا چناؤ کرتے ہیں پروردگار مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ ہم نے وہ بچے بھی دیکھے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، چل ٹھیک سکتے نہیں، مدرسے میں آئے استاد کے سامنے زانو تلبس پھینکا ہے، اللہ پاک نے 2-2.5 سال میں ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ پروردگار کی طرف سے خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ آج ان گھروں میں بچیاں عالمہ بن کے جائیں گی، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں بڑی خوشی آئی ہوگی، لیکن آپ یقین مان لیجیے جتنا خوشی کا دن آج کا ہے اس سے بڑھ کر شاید خوشی کا دن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ بچی وہ بھی میری بات سن رہی ہے، ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے اس میدان میں اتر کر دین کے حوالے سے کام کرنا ہے۔ فتنے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے جو نوجوان آئے انہوں نے بتایا کہ قادیانیت اپنے انداز میں اس وقت اپنے حوالے سے محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، نوجوانوں کو جمع کر رہے ہیں۔ کاشف صاحب میرے ساتھ تھے، آپ اندازہ کیجئے، بنیادی طور پر عقیدہ ذہن میں رکھیے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دوسرا عقیدہ وہ تھا، ہے اور رہے گا، جب تک دنیا ہے، دنیا کے بعد بھی صرف ذات ہوگی تو اللہ کریم کی ذات ہوگی۔ اللہ ہی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے، ہر نبی کے بعد نبی اور رسول آئے، لیکن عقیدے کی بات ہے، مستورات سے خاص توجہ کریں۔ میں ان سے اس لیے زیادہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں، ہمارے مرد حضرات کو دین سننے کا کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا ہے، خواتین کو نہیں ملتا۔ خواتین کو دین پہنچانے میں ہماری بھی بہت کوتاہی ہے، ہم جو دین کی بات سنتے ہیں گھر میں نہیں پہنچاتے، وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اب تو مصروفیت اتنی زیادہ ہو چکی، بڑی معذرت سے چند جملے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو نماز کی دعوت دیں تو کہتے ہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، آج درس قرآن ہو رہا ہے، تشریف لائیے۔ حضرت جی میں کاروبار میں کھویا ہوا ہوں۔ ارے میرے بھائی، یہ زندگی کی سانس کی تان ٹوٹ جائے گی، اس وقت ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا، اس موقع کو غنیمت جانیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ گھر میں اپنے شوہر کی، بچوں کی، اپنے والد کی خدمت کرتی ہیں، اللہ بڑا ثواب دیتے ہیں۔ یہ ایک چپاتی اگر بنا کے دیتی ہیں تو اکابرین کہتے ہیں اللہ 2 مقبول نفلوں کا ثواب دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب روح نکل گئی تو قبرستان اور قبر میں تنہا جانا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کر لیجئے۔ مستورات کے لیے آسانی یہ رکھ دی گئی، تم گھر میں نماز پڑھو، مسجد کا پابند نہیں کیا گیا ہے۔
अजर बराबर का मिलेगा। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, अज़वाज मुतहरात तशरीफ फरमा है, नबी की बेटी आती हैं, उम्मत की औरतें आती हैं और आकर कहती हैं आका हम तो घर में नमाज पढ़ती हैं, मर्द मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ते हैं, इन्हें जाने पर भी सवाब मिलता है, इन्हें वापसी पर भी सवाब मिलता है, हमारे सवाब का क्या होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, उस वक्त अपनी शान के मुताबिक फरमाया, ज़ुबान फैज़ ज़ुबान नबूवत से जुमला निकला है। फरमाया मेरी बेटियों, तुम घर में जब नमाज पढ़ती हो, अल्लाह मर्दों को मुशक्कत उठाने पर जो सवाब देते हैं, मेरा अल्लाह तुम्हें वो सवाब घर में ही अता फरमा देते हैं। नमाज की पाबंदी कीजिए मेरी माँ, नमाज को न छोड़िए, कुरान की तिलावत को न छोड़िए। अभी मौलाना से आप बात सुन रहे थे, जिस दौर में माएँ तहज्जुद गुजार होती हैं, शब ज़िंदादार होती हैं, पर्दे की पाबंद होती हैं, जिक्र की पाबंद होती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ती, फिर उनकी औलाद कैसी बनती है? फिर उनकी औलाद हज़रत हसन बसरी जैसी बनती है, उनकी औलाद में जुनैद बगदादी जैसे लोग पैदा होते हैं, उनकी औलाद में हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग पैदा होते हैं, उनकी औलाद में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसे लोग पैदा होते हैं, उनकी औलाद में सैयद हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग पैदा होते हैं, उनकी औलाद में अली अजवरी जैसे लोग पैदा होते हैं, हज़रत मियां मीर जैसे लोग पैदा होते हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसे लोग पैदा होते हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसे लोग पैदा होते हैं। माएँ जब मेहनत करती हैं, अरे अपने औलाद के ऊपर मेहनत करती हैं, तो फिर बेटे कैसे पैदा होते हैं? बेटे इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे पैदा होते हैं, इमाम शाफी जैसे पैदा होते हैं, इमाम मालिक जैसे पैदा होते हैं, इमाम मोहम्मद जैसे पैदा होते हैं, इमाम अहमद जैसे पैदा होते हैं। ये माओं की दूध का असर है। उन माओं ने अपनी औलाद को कभी बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया था। उन माओं ने अपने बच्चों को और अपनी औलाद को बगैर दुपट्टे के वुज़ू नहीं पिलाया था। उन माओं ने तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा था, उन्होंने अल्लाह के सामने सजदों को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फिर उनकी दुआओं को सुना। फिर परवरदिगार ने ऐसे ऐसे लोग चुने। आइए उस पर एक सिर्फ दो बातें अर्ज करके मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, इंतहाई इख्तिसार से बात करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम जब चुनने पे आते हैं, हज़रत इमाम बुखारी के बारे में पढ़ लीजिए, हज़रत मोहम्मद इस्माइल के बारे में पढ़ लीजिए। इनके वालिद नहीं है, माँ की ख्वाहिश है अल्लाह इस बच्चे को दीन के लिए कबूल कर ले। ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, एक दिन अम्मा से कहता है अम्मा मुझे नज़र कुछ नहीं आता है, तफसीर को छोड़ रहा हूँ। माँ का कलेजा बाहर आ गया। नौजवानों एक बात को याद रखिए, बेटे के बाल भी सफ़ेद हो जाएं, माँ अगर उसकी जिंदा है तो ये सफ़ेद बालों वाला बेटा भी उसकी गोद में जैसे माँ उठाती थी उसी तरह का बच्चा है। ये सफ़ेद बालों वाला घर से निकलता है, माँ के हाथ उठ जाते हैं। अल्लाह खैर से जाए, खैर से वापस आए, कोई परेशानी उसको न पेश आ जाए। माँ बाप की कदर कीजिए। माँ के कदमों के नीचे अगर रब ने जन्नत रखी है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ को भी खुश कीजिए, बाप को भी खुश कीजिए। माँ बाप दोनों खुश होंगे, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बनेगी। अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतों से माला माल करेंगे। न माँ को नाराज़ कीजिए, न बाप को नाराज़ कीजिए। उलमाए किराम की मौजूदगी में एक जुमला और भी कहना चाहता हूँ। शरीयत ने जहाँ पे माँ बाप का हक रखा है, वहाँ पे शरीयत ने बहन का भी हक रखा है, शरीयत ने उसके साथ बीवी का भी हक रखा है। सबके हुकूक अदा कीजिए, किसी का हक तलफ न कीजिए। परवरदिगार की अदालत में कल पेश होना है, एक एक चीज़ का जवाब देना होगा। आइए आज अपनी औलाद की तरबियत कीजिए। मैं किस ज़माने में ये बात कह रहा हूँ, हज़रत मौलाना को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मदरसे में गली में आपको जमा किया, कुर्सियाँ लगा कर आपको बिठाया है, हमें उन्होंने दावत दी है। मैं भी आपके सामने आके दीन की बात कह रहा हूँ, अल्लाह की तौफीक से कह रहा हूँ। मकसूद ये है कि फितनों के दौर में हम अपनी औलाद की तरबियत करें। आज फितने कितनी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। उलमाए किराम मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ।
میرے نبی نے فرمایا تھا فتنے ایسے برسیں گے، ایسے آئیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ حدیث سنی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ دنیا آج بھی میرے نبی کے اقوال کو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ میں اور آپ تو شاید حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کفر کی دنیا کتنی محنت کر رہی ہے۔ وہ نبی کے ایک ایک قول کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے ایک ایک ارشاد کو پڑھ رہے ہیں، اس پر بحث کر رہے ہیں، پھر آج کی دنیا میں اس کو ریسرچ کر رہے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں 1450 سال پہلے آمنہ کے لال نے جو باتیں فرما دی تھی آج دنیا کے سامنے اللہ کے سورج کے زیادہ سے زیادہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آئیے دین کی طرف آئیے، دین کے ساتھ جڑیے، اپنی اولاد کو جوڑیے، مدرسوں میں بھیجیے، بچی کو دین سکھا دیجیے، بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیجیے۔ میں ایک جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ باقی بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، ماسٹر کرا دیجئے، پی ایچ ڈی کروا دیجئے، گریجویشن کی تعلیم دے دیجئے، بہت اعلیٰ تعلیم پر پہنچا دیجئے، ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیجئے، ایک بچی کو عالمہ بنا دیجئے۔ جب یہ بچہ عالم بنے گا، حافظ بنے گا، قاری بنے گا، بچی عالمہ بنے گی، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنے گی، استادوں کو ثواب تو پہنچے گا، ماں باپ کو بھی برابر کا ثواب پہنچے گا۔ اور مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں، جب آپ راشن بھیجتے ہو، یہ بچے جب کھاتے ہیں، صبح کے وقت اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں۔ جتنا ثواب ادارے کے محتمم کو مل رہا ہے، ناظم صاحب کو مل رہا ہے، استاد کو مل رہا ہے، استانی کو مل رہا ہے، ماں باپ کو بھی برابر کا مل رہا ہے، اور مہیّن حضرات جو تعاون کرتے ہیں اللہ انہیں بھی برابر کا ثواب دے رہے ہیں، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کو کیا معلوم ہے، ہم بستر پر پڑے ہوتے ہیں، نرم گرم بستر پہ ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے اٹھتے ہیں، بچیاں اٹھتی ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے رب کائنات کسی بستی پر اپنا عذاب اتارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فرشتے عذاب لے کر ان مکانوں کی چھتوں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک مدرسے کے اندر سے، ایک گھر کے اندر سے ایک چھوٹی سی بچی اٹھتی ہے، ایک بچہ اٹھتا ہے، اس کی زبان پہ آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جس آواز کو سنتے ہیں، اور میرا پروردگار کتنا چیزوں کو جاننے والا ہے، ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ علماء نے کیا پیارا جملہ فرمایا ہے، اگر زمین کی 7ویں تہ ہو اور اس 7ویں تہ پر کالی چٹان ہو اور اس کالی چٹان پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کالی چیونٹی کو اس کالی چٹان پر چلتا ہوا بھی دیکھتے ہیں اور اس کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ فرما دیجئے سبحان اللہ، سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں، بستی پر فرشتے اتر چکے گناہوں کی وجہ سے۔ جملہ رہنا چاہیے، ہم سوچتے تھے فتنے کیسے بولیں گے، تو میں نے جب اپنی جیب میں موبائل دیکھا، اس کی نیٹ بھی کی دنیا پہ جا کے دیکھا، تو پتہ چلا فتنے تو اس سے سب سے زیادہ پھیل ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس فتنوں کے دور میں وہی بچے گا جو اکابرین کے طرز پر کام کرنے والوں کے ساتھ جڑے ہیں، وہ دینی ادارے ہیں، استاد الحدیث ہیں، وہ قرآن حفظ کرنے والا قرآن والے ہیں۔ اور آپ کو کیا معلوم ان کی وجہ سے رحمتیں کتنی آ رہی؟ اب اس حدیث پر غور کر لیجیے۔ فرمایا ان لوگوں پر اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ کر لیتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب اتار رہا۔ یکدم جب مدرسے کے اندر سے یا کسی مسجد کے اندر سے، گھر کے اندر سے، وہ گھر کتنا خوش نصیب افراد کا ہوگا جس میں تہجد کی نماز پڑھی جائے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے اس مکان میں رہنے والے اور اس بنگلے میں رہنے والے جس میں 5 بج کے سجدے ہوتے ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس گھر پر اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر سے آواز آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جیسی آذان شروع ہوئی میں نے اپنی گفتگو بند کر دی۔ اسی مناسبت سے ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب مؤذن آذان دے اس کے کلمات جیسے وہ ادا کرے تم بھی جواب میں وہی کلمات ادا کرو۔ جب وہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
تو یہ کلمات نہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن کہہ رہے ہیں نماز کی طرف آ جائیے، اذان دینے والے صاحب کہہ رہے ہیں فلاح کی طرف آ جائیے، کامیابی اور کامرانی کی طرف آ جائیے۔ اب اللہ کو جواب میں کہیں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نیکی کر نہیں سکتے، اس طرف آ نہیں سکتے، آپ کی توفیق سے آئیں گے۔ بس اللہ کی جب مدد مانگ لی جاتی ہے تو اللہ کریم پھر مدد فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جب اذان مکمل ہو جائے تم دعا کر لو۔ حدیث میں آتا ہے، میری ماں اور بہنوں بڑی توجہ سے سنو، اذان جب ہو رہی ہو تو گھر میں ٹیلی ویژن کو بند کر دیجئے۔ آج میری سوسائٹی میں کس کس بات کو چھیڑوں اور کس کو چھوڑوں، لیکن میرا فرض منصبی ہے کہ مجھے موقع ملا ہے میں کہ آپ کے کانوں تک دین کے حق کی آواز پہنچا دوں۔ بڑی معذرت سے آج ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چلتا ہے، اس کے بعد پھر اذان جب ہوتی ہے تو بعض گھروں میں اس وقت بھی ٹیلی ویژن چلتا ہے۔ خدا را اس وقت بند کر دیجئے۔ ماں باپ کا حق ہے بچوں سے کہیں اذان خاموشی کے ساتھ سنو، اس اذان کے بعد دعا پڑھ لیجئے جو حدیث میں مذکور ہے۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی، میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ فرمایا جو میری قبر پر پہنچے گا صلاۃ و سلام پڑھے گا، نبی کی قبر پہ حاضری ہوگی، بابرکت مجلس ہے، بابرکت محفل ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں مدینہ منورہ بھی پہنچا دے، نبی کے روضوں کے جاریوں کے سامنے بھی ہمیں کھڑا کر دے، جہاں پہ جب سلام اور درود پڑھا جاتا ہے فرمایا جو آ کے پڑھے گا اس کے لیے بھی شفاعت واجب ہوگی۔ لیکن فرما دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تو امت میں غریب زیادہ ہے، ہر ایک کو آنے کا موقع تو مل نہیں سکے گا۔ فرمایا تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں، دین آسانی لے کر آیا ہے، تم اذان کے بعد دعا پڑھ لو گے اس پر بھی تمہارے لیے شفاعت ہے۔ آئیے اس دین کو ہم پر عمل کرنے کے میدان میں اتریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے نام کی قدر کیجیے، اللہ کے نام کی عزت کیجیے۔ کہتے ہیں راستے میں ایک شخص گزر رہا تھا، اس شخص کا عالم یہ تھا اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اللہ کے ہاں چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے تو پروردگار اس پر بھی مغفرت کے فیصلے نہیں کرتے۔ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے اللہ اتنا درجہ عطا فرماتے رہتے ہیں کہ دنیا بھر حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص گزر رہا تھا، گندگی پہ نظر پڑی، اللہ کا کوئی نام لکھا ہوا تھا اسی گندگی پہ پڑا ہوا تھا، کاغذ کو اٹھایا ہے، کاغذ کو صاف کیا ہے، اس کو سینے سے لگایا ہے، اس کو چوما ہے۔ رات کو جب بستر پہ پہنچا تو خواب میں آرڈر ملا ہے کہ آج تم نے ہمارے نام کی قدر کی ہے، ہم نے تمہاری قدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہیں بھی ولایت کے درجے میں ہم نے پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ایک شخص یہ کردار ادا کرے اللہ اس پہ یہ اجر عطا فرما دے، اور جو اللہ کے نام کی ضرب لگاتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، زبان پہ الا اللہ آتا رہے، لا الہ الا اللہ آتا رہے، سوچیے اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ بخاری کی آخری حدیث بھی اسی طرح توجہ مبذول کروا رہی ہے، جس وقت حدیث میں فرمایا میرے نبی نے 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، کل اللہ کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، رحمان کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ کلمات صحابہ کرام نے فرمایا نبی کی زبان پر آئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری ماں اور بہنوں کوشش کیجئے، ایک تسبیح کلمات کی صبح پڑھ لیجئے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیجئے۔ میرے نبی نے فرما دیا ہے کل سب سے زیادہ وزنی میزان میں یہی 2 کلمات ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن اس سوسائٹی میں بیٹھنے والوں یہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، فرمائے کل اعمال تو لیں گے، حدیث میں آتا ہے اعمال تو لیں گے، ان اعمال کے تلنے میں وزنی تو یہی سب سے زیادہ فرمایا ہے، سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ میرے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا تمہارے اخلاق اس سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ فرمایا یہ اخلاق معمولی نہیں ہے، نبی نے اخلاق پھیلائے، نبی اخلاق لے کر آئے تو دنیا دین کی طرف آئی ہے، نبی ان کو اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں، مسکرا کے مل رہے ہیں، دل سے ملتے ہیں۔ فرمایا تمہاری نمازیں بھی آئے گی، زکوٰۃ بھی آئے گا، صدقہ بھی آئے گا، اس کا بھی وزن ہوگا، لیکن اخلاق کا وزن ان تمام چیزوں سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کسی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی ہے، اور میرے نبی کی سنت ہے جب آپ ہاتھ ملاتے تھے اگلا جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ میرے نبی اخلاق کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بچوں سے بھی ملنے کا وقت آتا ہے تو نبی آگے بڑھ کے خود اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں،
ہمیں اس طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ افشوا السلام، فرمایا سلام کو پھیلائیے، سلام اس کو بھی کیجیے جس کو نہیں جانتے ہیں، جس کو جانتے اسے بھی سلام کیجیے۔ یہ تمام چیزیں دین ہے، یہ شریعت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا کے انتظار ہے، شاید پہنچنے والے ہیں۔ حضرات محترم، میں انتہائی اختصار سے بات کہتے کہتے بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں۔ اب آپ کی توجہ کا طالب، ذکر کی طرف دعوت دی گئی۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ گھر میں ماں باپ کے لیے سارے بیٹے بیٹیاں برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے پیار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری بیٹیوں سے پیار نہیں، برابر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کو بہت زیادہ پیار تھا۔ چھوٹی بھی تھی، چہیتی بھی تھی، آخری بیٹی تھی، باقی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجہ کا پیار، یہاں تک کہ جب گھر تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے تھے۔ قربان جاؤں، یہاں پہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے میرے نبی حضرت فاطمہ کے لیے صرف خود اپنی ذات ان کی کھڑی نہیں ہوتی تھی، پوری کائنات کھڑی ہو جاتی تھی۔ آخری نبی، آخری رسول تربیت فرما رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ابا جان، اب چکی نہیں چلتی، ہاتھوں پہ آبلے پڑے ہوئے، پانی کے مشکیزیں نہیں اٹھائے جاتے، آپ کے پاس باندی آئی ہیں، غلام آئے ہیں، ایک باندی مجھے دے دیجیے، کوئی غلام دے دیجیے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی اس سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں۔ بیٹی بھی تو نبی کی تھی، جنہوں نے تربیت پائی تھی تو حضرت خدیجہ کی گود میں، جنہیں اٹھانے کا موقع آیا تو میرے نبی نے اٹھا کر ان کو لوری دی تھی۔ ہاں ابا جان ضرور دے دیجیے۔ فرمایا بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تجھے کسی باندی کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ قربان جاؤ، علماء کرام نے یہاں پر سوال پیدا کیا، مانگا کچھ ہے، دیا کچھ دیا گیا ہے، تو اس پر جواب فرمایا کہ مقصد یہ تھا حضرت فاطمہ کا کہ اب جسم میں طاقت نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو اللہ کا نام لیتی جائے گی، اللہ تجھے نورانیت بھی عطا فرما دیں گے، طاقت بھی عطا فرما دیں گے۔ اسی پر علماء نے فرمایا، میں نے خود مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے سنا، فرمایا یہ صرف عصر کی نماز کے بعد ہی نہیں، کوشش کریں 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھ لینا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو کیا پتا ہے اس پہ اجر و ثواب کتنا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص کہتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ پاک اس کے لیے درخت ایک جنت میں لگا دیتے ہیں، جس درخت کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ پاک اس کے لیے اتنے بڑے انعام کا اعلان کر رہے، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ سارا قرآن 2 چیزوں سے بھرا ہوا ہے، ایک اللہ کی شان بیان کرتا ہے اور دوسرا آمنہ کے لال کی شان بیان کرتا ہے۔ پورے قرآن پہ نظر ڈال لیجئے، ہم بھی جب سبحان اللہ کہیں گے تو ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو دائیں کندھے کے فرشتے کا قلم چلتا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، دائیں کندھے کا فرشتہ نوٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کا فرشتہ بھی نوٹ کر رہا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑی توجہ سے دین سن رہے، میری ماں اور بہن بھی سن رہی ہے۔ لیکن جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو دائیں کندھے کے فرشتے کا قلم چلتا ہے۔ فرمایا دوسری طرف علامہ انور شاہ جیسے لوگ آئے، مولانا احمد علی لاہوری جیسے لوگ آئے، سید حسین احمد مدنی جیسے لوگ آئے، حضرت مولانا محمود حسن جیسے لوگ آئے، تو انہوں نے فرمایا پھر جب کوئی ایک دفعہ صرف درود پڑھتا ہے، جب اس کی زبان پہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرمایا دائیں کندھے والے کا ہی قلم نہیں چلتا، بائیں والے کا بھی قلم چل پڑتا ہے۔ دائیں کندھے والا 10 نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے اور بائیں والا 10 گناہ مٹانا شروع کرتا ہے، اور اللہ اس درود پڑھنے والے کے 10 درجے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، فقط ایک مرتبہ درود پڑھنے سے۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معرف القرآن، جن کی تفسیر آج 8 جلدوں میں موجود ہے، علمی ذخیرہ ہے، اللہ نے کیا علم دیا ہوا تھا، علماء کرام کے مطالعے میں وہ چیز موجود ہے، رب نے نوازا ہے۔ آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں آپ معرف القرآن بھی لا کے رکھیے تاکہ بچی پڑھے۔ اب آپ کے لیے آسان یہ کر رہا ہوں، ہمارے آج کے بزرگ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے آسان ترجمہ بازار میں ملتا ہے، یہ اس میں تفسیر بھی موجود ہے، اس کو بھی آپ روزانہ 1 رکوع بالانتظام پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ آ جائے۔ تھوڑا سا وقت نکالیے، مصروفیات میں سے وقت نکالیے، دین کے لیے نکالیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالیے۔ یاد رکھیے میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے، میری ماں اور بہنوں اب اس جملے کو ذرا غور سے سننا، وظیفہ میرے نبی نے دیا اپنی بیٹی کو۔ آج وظیفہ شہرت پاتا ہے تو وظیفہ فاطمہ کے نام سے شہرت پاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے اتنا اس وظیفے کو پڑھا ہے، آج ہر کوئی کہتا ہے حضرت فاطمہ یہ وظیفہ پڑھتی تھی۔ دینے والی ذات اللہ کے نبی کی ہے، لیکن بیٹی نے جب عمل کیا ہے تو پروردگار نے ان کو بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اس وظیفے کو اپنے معمول میں شامل کیجئے، اور 5 نماز کے بعد ہی نہیں، بستر پر بھی جا کو میں نے اکابر سے سنا ہے، اس وظیفے کو پڑھ لیجئے، پھر اس وظیفے کو پڑھ کے اپنے پہ پھونک مار دیجئے، اپنی اولاد پہ دم کر دیجئے، پھر اللہ کی رحمتیں جیسے کیسی آتی ہیں۔ اب میں اس جملے کی طرف بڑھ رہا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا تھا، اسی کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں، شاید آپ کو یاد نہ ہو، مجھے اللہ کے فضل سے یاد ہے۔ ھذا من فضل ربی، ایک بستی میں جب بچی یا بچہ یا گھر میں بیٹھی عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، عذاب بستی پر فرشتے لے کر اتر چکے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں جب آواز اٹھتی ہے، بچہ اللہ کو رحمان کہتا ہے، اللہ کو رحیم کہتا ہے، اللہ فرشتوں کو سے کہتے ہیں واپس آ جاؤ، اللہ واپس آ جائیں، جی واپس آ جائیے، اللہ آپ کا فیصلہ تو اٹل ہے۔ فرمایا ہاں میرا فیصلہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا، لیکن ایک معصوم نے مجھے رحمان کہہ دیا ہے، مجھے رحیم کہہ دیا ہے۔ جہاں مجھے رحمان کہا جائے گا، میرا قرآن کھولے گا، ایک آیت پڑھی جائے گی، وہاں پہ عذاب نہیں اترے گا، وہاں پر میری رحمت اترے گی۔ میں نے اسی مدرسے کے بچے کی وجہ سے، اس بچی کی وجہ سے، یہ تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اس گھر میں بیٹھنے والی بچی کی وجہ سے اب میں نے رحمتیں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقینی طور پر اگر صرف بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ کی رحمت آئے۔ جس گھر میں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی جائے، کیا اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی؟ سورہ واقعہ اگر شام کو پڑھی جائے تو فاقے کہاں آئیں گے؟ وہاں اللہ کی طرف سے رزق آئے گا۔ آئیے اس قرآن کو کھولیے، صبح شام پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، دینی ماحول کے ساتھ جوڑیے۔ دینی ماحول کے ساتھ جوڑیں گے تو ان کی زندگیاں بدلیں گی، یہ دنیا کی طرف بھی آئیں گے اور دنیا دین کے ساتھ بھی جوڑیں گے، پھر آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز کل یہ ذخیرہ بن جائے گا، اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان میں سے گزر رہے، ایک قبر پہ نظر پڑی ہے، اندر جب دیکھا ہے نبی کی نگاہ ہے، نبی کی نظر ہے، اللہ نے نبی کو جو نظر عطا کی ہے، عام لوگوں کو ایسی نظر کہاں مل سکتی ہے؟ میرے نبی کو بھی تو نظر ملی تھی، میرے نبی کی بھی تو نگاہ تھی، قربان جب جو نگاہ پڑتی تھی لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے صحابہ بھیجے، کیسی کیسی صحابیات بھیجی ہے، جنہوں نے جب دین سیکھا ہے آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ صحابہ صحابیات اہل بیت کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ اگر وہ مکہ کو نہ چھوڑتے، مدینہ منورہ کو نہ چھوڑتے، انہیں پتا تھا اگر مکہ میں نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں نماز پڑھیں گے 50,000 نماز کا ثواب ملے گا، بعد میں نبی کے روزے پر حاضری کا شرف ملے گا۔ انہوں نے اس لیے اس مدینہ منورہ کو چھوڑا، آپ کے دمشق تک پہنچے، افغانستان تک پہنچے، ہندوستان تک پہنچے، تاکہ دنیا میں دین پھیل جائے۔ آج انہی کی محنتوں کے نتیجے میں حضرت مولانا محب اللہ صاحب کے مدرسے میں دین پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اس ادارے کو انشاءاللہ ترقی مزید عطا فرمائیں گے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا گو ہیں، بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی دعا گو ہیں، استاد اور استانیہ بھی دعا گو ہیں۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی ہے، اندر عذاب ہو رہا تھا، گزر گئے، اللہ سے دعا یقیناً فرمائی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر ہے اور پیغمبر سے بڑھ کے شفیق اور مہربان کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون شفیق اور مہربان ہے۔ ارے میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ مڑ کر آئے اور جب قبر پہ نظر پڑی عذاب نہیں ہے، اللہ سے سوال کر دیا۔ اللہ جب گزرا تھا عذاب ہو رہا تھا، اب میں نے دیکھا کہ جنت کی کھڑکیاں کھل گئی۔ فرمایا اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، ماں نے اس کو دین پڑھانے کے لیے لے کر گئی، مدرسے میں بسم اللہ سے پڑھی، ہمیں رحمان کہہ دیا، ہمیں رحیم کہہ دیا۔ ہم نے اس کے رحمان کہنے کی وجہ سے اس کے باپ کے قبر سے عذاب ختم کر کے ہم نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر ایک بچے کے بسم اللہ پڑھنے سے عذاب ٹل جائے اور بچہ اگر حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، بچی عالمہ بن جائے، پھر آپ سوچئے ماں باپ کو کتنا مقام اور اجر ملے گا، اللہ کتنے درجے بلند کرے گا۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ایک بچے کو حافظ بنا دیجئے، قاری بنا دیجئے، عالم بنا دیجئے، ایک بچی کو عالمہ بنا دیجئے، اس میدان میں اتار دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک بچے کی سفارش پر جو حافظ بنے گا، اللہ پاک اس کے 10 قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے، فقط ایک بچے کی سفارش پر۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، علماء کرام سے دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب تشریف لانے والے ہیں، استاد الحدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آپ کے سامنے دین کی باتیں کریں گے، پیغام دیں گے اور پھر اس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میں اسی اتنی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، حضرت مولانا کی اللہ پاک عزت میں اضافہ فرمائے اور اس ادارے کو اس پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے، اللہ سب کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حافظ مہتاب الدین صاحب کے لیے میری دعا ہے اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ مولانا محب اللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ان سے ملاقات کا ذریعہ ہمیں دیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے منظور نظر تھے، اللہ نے ان کے پورے خاندان کو چنا ہوا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔